अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आयशा सुहेल और आप देख रहे हैं सलीम बुखारी शो। लॉन्ग मार्च का ऐलान बस करने ही वाला हूँ, हुआ ही चाहता है बस अब के कर दूंगा तब कर दूंगा। फवाद चौधरी साहब ये कहते हैं कि जो लॉन्ग मार्च का ऐलान तो अनकरीब ही होने वाला है। फिर शेख रशीद साहब आते हैं और वो कहते हैं कि ये इतवार और अगली इतवार बस इस 7 दिन के अंदर लॉन्ग मार्च का ऐलान जो है वो हो जाएगा। होना क्या है, किस तरीके से होना है, कितने दिन के लिए होना है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या क्या हो सकता है। पीटीआई के जो रहनुमा हैं वो तो वैसे ही बेचारे जो है वो तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं, लेकिन जो निचले कारकुनान हैं जिन्होंने निकलना है बज़ाहिर लॉन्ग मार्च के लिए और जिनके हवाले से खान साहब ने टारगेट्स जो हैं वो दिए हुए हैं अपने रहनुमाओं को, वो भी बेचारे बिल्कुल अनजान हैं। और दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो उल्टा लटकाने तक की धमकियों पर आ चुके हैं। तो अब इस लॉन्ग मार्च का होगा क्या, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। इसके बाद बात करेंगे जी कि मुल्तान से एक बड़ी अफसोसनाक खबर हमारे सामने आई कि निश्तर अस्पताल की छत से लाशें मिली हैं, गली सड़ी हुई। कौन जिम्मेदार है इन तमाम चीज़ों का और इंसानी मैयतों की इतनी बेखुरबती क्यों हुई है, इस पर भी हम बात करेंगे। डेंगू जो है वो उसके केसेस में बेतहाशा इजाफा हो रहा है। कहा जा रहा है कि 70 से 80 केसेस अगर रिपोर्ट होते हैं तो उसमें से 5% जो हैं उनको जो है वो सामने मंजर आम पर लाया जाता है। हालांकि आपको और हमें सबको याद है कि डेंगू पर किस तरीके से एक बार पंजाब हुकूमत ने काबू पाया था जब मियां शहबाज शरीफ साहब यहाँ पर चीफ मिनिस्टर थे। तो उस पैटर्न को या उस फॉर्मूले को क्यों नहीं आगे कंटिन्यू किया जा सका या क्यों नहीं फॉलो किया जा सका, इस पर भी हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब, क्या हाल चाल? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, बताइए आप ठीक हैं? जी, जो अहम सवाल आपसे वो करना है कि प्लीज़ हमें कुछ हाल इस लॉन्ग मार्च का भी बताइए जिसके हवाले से कहा जा रहा है कि अब हुआ कि तब हुआ, तो होने कब जा रहा है? देखिए मेरे ख्याल से पहले तो ये हमने तय करना होगा कि खान साहब इस्लामाबाद में आके करना क्या चाहते हैं, या जो ग्राउंड रियलिटी है वो उन्हें किस किस चीज़ की इजाज़त देती है। तो उनके पास 3 ऑप्शन हैं, इससे ज़्यादा के ऑप्शन उनके पास नहीं है। एक तो ये कि वो इस्लामाबाद तशरीफ़ लाएँ अपने साथ वर्कर्स के साथ, अपने फॉलोअर्स के साथ, और F9 पार्क में या परेड ग्राउंड में जिस हुकूमत ने कहा है वहाँ जलसा करें और चले जाए, कोई नहीं रोकेगा उनको, ये आराम से कर सकते हैं। दूसरा काम वो ये कर सकते हैं, तवक्कुफ कीजिएगा, मतलब अगर इतना सिंपल है बुखारी साहब, ऐसे नहीं ना, इतना सिंपल है। मैं अगर आपको 3 ऑप्शन बता दूं तो फिर उसके बाद बात करते हैं। नहीं, हर ऑप्शन के ऊपर मुझे बात करनी है। ये जो आपने इतना सिंपलीफाई कर दिए है नहीं ना, इससे आप देखें ये तो तसलसल। अगर एक अभी तो आगाज़े दास्तां किया था मैंने, सीधा सा जलसा करना है तो ये तो एक तसलसल है। खान साहब के लिए जलसा तो कोई बड़ी बात नहीं है, तो ये ऑप्शन तो फिर हम पहले ही निकाल देंगे। मैं अगर आप सुन लेती मेरी बात को तो आपको फैसला करना आसान हो जाता। मैंने ये कहा कि ये 3 काम वो कर सकते हैं, करेंगे कि नहीं करेंगे इस पर बाद में बात होनी है ना। एक तो ये कि वो आए आराम से जलसा करें, बड़ा तमतराक के साथ जलसा करें और चले जाएं। ठीक है जी, यकीनी तौर पे जैसा आपने मुझे से पहले कह दिया कि ये तो नहीं होगा। दूसरा काम ये है कि वो आए और आके धरना दे दें, जिस तरह 2014 में किया था। ये कर सकते हैं। अब ये होगा कि नहीं होगा इसकी तफसील बाद में आती है। ऑप्शन पहले 3 सुन लें। तीसरा ऑप्शन उनका ये है कि वो डी चौक तक रसाई हासिल करें अपने वर्कर्स के साथ, और वहाँ जाके फिर तोड़ फोड़ और धड़ा शुरू कर दें। ये भी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन, यानी वायलेंस का एक मंजरनामा जो है वो तख्लीक करें और अपनी बात पूरी करवाने की कोशिश करें। यानी इलेक्शन की डेट चाहिए उनको, या इस हुकूमत का खात्मा चाहिए, जो भी है। ये 3 ऑप्शन उनके पास है। अब पहले से शुरू कर लेते हैं। अब जरा हम पहले से शुरू कर लेते हैं उनसे। देखिए, जलसे करने से हुकूमत ने उनको कभी नहीं रोका। अगर आप देखें तो इस वक्त जबकि मुल्क का 1/3 हिस्सा पानी में डूबा हुआ है, सैलाब की तबाहकारियाँ, पूरी दुनिया उसमें जो है वो हमदर्दी का इजहार कर रही है, मदद भेज रही है, रसाई हासिल कर रही है, हत्ता कि यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल तक खुद आए और आके लोगों से मिले। लेकिन खान साहब के पास टाइम नहीं है। खान साहब ने अपने जलसे करने हैं और उन्होंने ज़िद में आके जलसे किए हैं और बेपनाह किए हैं, ठीक है। मगर उसका इम्पैक्ट अगर आप मुझसे पूछें तो वो बिल्कुल नहीं है कुछ भी। वो ये साबित करने की कोशिश तो कर रहे हैं कि मैं बहुत पॉपुलर हूँ और लोग बहुत आ रहे हैं, बट दैट मीन्स नथिंग अनलेस वो अपने वो ऑब्जेक्टिव हासिल कर लें जिसके लिए वो ये सब कुछ कर रहे हैं। अब हम जरा आ जाते हैं धरने की तरफ, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी पहले तो मैंने कह दिया कि अगर वो आएंगे तो कोई नहीं रोकेगा उन्हें, जैसे उन्हें अब तक किसी ने नहीं रोका। लेकिन इतनी मैं बात वहीं से शुरू करनी पड़ेगी ना बुखारी साहब, इतना सिंप्लीफाई आपने कर दिया। ऐसा आपको लगता है कि सिर्फ एक जलसे के लिए इतनी तैयारियां हो रही हैं, इतने जो दावे किए जा रहे हैं, इतनी जो तैयारियां हो रही हैं, इतने जो हल्फ लिए जा रहे हैं, मुझे लग रहा है कि आप इमरान खान से बहुत मुतासिर हैं
ایک ہی بات کے اوپر آپ کی سوئی پھنس گئی ہے. آپ مجھے آگے نہیں بڑھنے دے رہی. میں نے تو یہ 3 آپشنز بتائے تھے, یہ تھوڑی کہا تھا کہ وہ جلسہ کرنے جا رہے ہیں. بخاری صاحب وہ تو ہو گئے نا اب, یعنی پہلا جو آپشن آپ نے دیا تھا اس کو ہم رد کر دیں بالکل, کہ صرف جلسہ کرنا مقصد نہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ اگر تو ان کا مقصد جلسہ کرنا ہوتا ٹھیک ہے تو پھر انہیں کسی نے نہیں روکنا تھا نا. رانا ثناء اللہ کو یہ بیانات دینے کی ضرورت تھی, وہ آتے اپنے جلسہ اس طرح باقی کے کیے ہیں انہوں نے, لیکن وہ نہیں ہے. وہ نہیں ہے. سیکنڈ آپشن, سیکنڈ آپشن از دھرنا. اوکے. اب جب آپ دھرنے کی بات کرتے ہیں تو دین یو گو بیک ٹو 2014 کا جو دھرنا ہے اس کی گراؤنڈ ریالٹیز آج کی صورتحال سے بالکل مختلف تھی. پہلی سب سے بات یہ تھی کہ پوری اسٹیبلشمنٹ اور تمام طاقتور ادارے جو ہیں وہ خان صاحب کی سائڈ پر تھے. ٹھیک ہے. چاہے اس کا اظہار انہوں نے امپائر کی انگلی کھڑی ہونے سے کیا ہو, چاہے وہ جس طرح سے جمپ کرتے ہوئے کہہ کے لگاتے ہوئے گفتگو کرنے کے لیے گئے تھے GHQ میں, وہ ہو تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ ادارے ان کے ساتھ تھے. دوسری بات یہ کہ وہ کن لوگوں کو ساتھ لے کے آئے تھے. ان کے ساتھ سب سے بڑی تعداد, یعنی کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ 20 سے 25 ہزار لوگ تھے. وہ تھے طاہر القادری صاحب کے, علامہ طاہر القادری صاحب کی جو عوامی تحریک ہے. صحیح ہے. ان کے جو فالوورز ہیں ان میں ایک سیگمنٹ وہ ہے جو باقاعدہ, جس کو کہتے ہیں نا وار ہارڈنڈ, وہ باقاعدہ تربیت یافتہ لوگ ہیں جو ہر قسم کی تکلیف سہ سکتے ہیں اور سسٹین کر سکتے ہیں اس کو. تو جو میلہ لگا 2014 کے دھرنے میں, جس نے چائنا کے پریزیڈنٹ کا دورہ بھی منسوخ کروا دیا اور وہاں SP رینک کے لوگوں کو مار بھی پڑ گئی, تو وہ سارے لوگ PTI کے نہیں تھے, وہ تھے علامہ طاہر القادری کے لوگ. جو PTI کے لوگ تھے وہ یہ کرتے تھے کہ ان کے لیے ایک میلے کا سما تھا. شام میں وہ تشریف لاتے تھے تیار ویار ہو کے, باقاعدہ گانے سننے, ناچنے اور نعرے لگانے کے لیے. اور پھر جو ہی رات ڈھلتی تھی, یعنی رات کے پچھلے پہر, اس کراؤڈ سمیت خان صاحب بھی غائب ہو جاتے تھے, وہ بنی گالے چلے جاتے. اچھا, اس طرح کی چیزوں میں مین پاور بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. بخاری صاحب لگ بھگ کتنی تعداد ہوتی ہوگی وہاں لوگوں کی؟ دیکھیے وہاں پر 5 سے 7 ہزار بندے رات میں کبھی بھی اکٹھے نہیں ہوئے. اچھا. اتنے ہوتے تھے کیونکہ جو طاہر القادری کا کراؤڈ تھا وہ سپلٹ تھا, وہ خیموں میں اپنے بیٹھ کے اپنی روٹیاں پکا رہے ہوتے تھے, اپنی تیاریاں کر رہے ہوتے تھے. یہ میلہ خان صاحب لگاتے تھے اپنے ورکر کے ساتھ, کو 2 ڈھائی 3 گھنٹے کا میلہ ہوتا تھا. لہٰذا یہ کافی دن چلا, آپ کو پتا ہے, آپ کے سامنے 124 دن تک یہ چلا, اور کسی نے ان کو نہیں روکا. یہ غلط کہتے ہیں. انہوں نے ہر کوشش کی, PTV پہ قبضہ کیا انہوں نے, آپ کے سامنے ہے. سپریم کورٹ کے اوپر انہوں نے کپڑے دھو دھو کے شلواریں لٹکائیں. نیشنل اسمبلی کا انہوں نے اور پارلیمنٹ بلڈنگ کا انہوں نے جنگلہ توڑا. پریزیڈنٹ ہاؤس کے اوپر یہ اور پرائم منسٹر ہاؤس کے اوپر یہ چڑھائی کرنے گئے. یہ سب چیزیں ریکارڈ کے اوپر ہیں, ان کی ویڈیوز موجود ہیں, یہ کوئی جھوٹ نہیں ہے. کیا ان کو اب وہ کوئی کرنے دے گا جبکہ ان کے پاس وہ سارے فیکٹرز نہیں ہیں جنہوں نے اس دھرنے کو کامیاب بنایا؟ اچھا, ایک اور فیکٹر بھی تھا بخاری صاحب, حکومت کا بڑا کوپریشن تھا ان کے ساتھ. آپ آئیے, یہ وہ, اب تو رانا ثناء اللہ صاحب میں نے کہا نا کہ کسی نے ان کو کچھ نہیں کہا تھا, لیکن اب صورتحال, میرا یہی تو میرا آرگومنٹ ہے کہ اس وقت کی صورتحال ریڈیکلی ڈیفرنٹ ہے. جو ان کے ساتھ تھے ان کو انہوں نے اپنا دشمن ڈکلیئر کر دیا ہوا, پبلک لیول کے اوپر کھڑے ہو کے. کبھی ان کو میر جعفر, میر صادق, غدار, آج بھی انہوں نے ان کو کچھ ایک دفعہ غدار اپنے ایک جلسے میں فرما دیا ہے. کبھی آپ نے سنا کہ کسی نے کہا ہو کہ آپ نیوٹرل جانور ہوتے ہیں؟ یہ سب رواج ڈالے ہیں خان صاحب نے اپنے ان محسنوں کے خلاف جو اس کو اقتدار تک لے کے آئے. کوئی دو رائے نہیں ہے. آئی ہیو نو ایلیمنٹ آف کانٹرڈکشن. میرے ساتھ بیٹھ کے جس کا دل چاہتا ہے وہ ڈیبیٹ کر لے. یہ جو محسن کشی ہے نا, وہ حضرت علی نے کہا تھا کہ جس پر احسان کرو اس کے شر سے ڈرو. یہ وہ کہتے ہیں نا, بڑے لوگوں کی باتیں جو ہیں وہ ہمیشہ اپنے آپ کو ثابت کرتی رہتی ہیں. تو ایک تو یہ بات ہے کہ یہ فیکٹرز نہیں ہیں ان کے ساتھ. ہم جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا وہ فیکٹر بھی نہیں ہے. رانا ثناء اللہ نامی شخص بیٹھا ہوا ہے اسلام آباد میں, جس نے پہلے بھی ان کو چیلنج کیا تھا, جو مئی 2025 میں آئے, 2022 میں آئے تھے 25 مئی کو. اور 25 مئی سے ان کو بھی سبق سیکھنے چاہیے. حکومت نے بھی سیکھے. حکومت نے یہ سبق سیکھے کہ اچھا ہم نے اتنے کراؤڈ کو تو اس طرح مینج کر لیا تھا, اگر اس سے 2 گنا بھی آئے گا تو اس کو کیسے کرنا ہے. ڈرون کے ذریعے شیلنگ ہوگی, ٹیئر گیسنگ کی, اور پتہ نہیں کیا کیا ہوگا. اسپیشل فنڈ بھی اس کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے. لیکن جو سب سے زیادہ سخت بات کہہ لیجئے, افیکٹو بات کہہ لیجئے, وہ ہے کہ جو ڈی زون ہے, جو ریڈ زون ہے, بلکہ ڈی چوک شامل ہے اس میں, وہ اس کا جو کنٹرول ہے وہ فوج کے سپرد کرنے کا فیصلہ ہو چکا ہوا ہے. اس کا اعلان ہو گیا ہوا ہے باقاعدہ. اچھا. فوج جو ہے نا, اس میں میجورٹی جو ہے وہ جغرافیہ کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں, تاریخ کے اسٹوڈنٹ نہیں ہوتے. اینڈ دے نو دس از آور لائنس اینڈ دے ول ناٹ لیٹ اینی باڈی کراس دیٹ لائن. دیٹس واٹ دے آر فار.
آپ میری بات سمجھ رہی ہیں کہ نہیں سمجھ رہی ہیں؟ Anyway, تو ایک بات تو یہ ہو گئی کہ حالات وہ نہیں ہیں بالکل جو پہلے تھے، ہاں اور ان بدلے ہوئے حالات کے تحت ہی خان صاحب کو سوچ کے یہ فیصلہ کرنا ہوگا۔ اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ ان کی پارٹی کے اپنے لوگ، ان کی پارٹی کی لیڈرشپ، ان کے ایلائز اور ان سے ہمدردی رکھنے والے لوگ تنگ آ چکے ہیں۔ سن کے میں آج اعلان کروں گا، میں کل اعلان کروں گا، 21 جلسے کر چکے ہیں وہ یہ کہہ کے کہ میں اس جلسے میں آئندہ لایا عمل کا اعلان کر دوں گا، یعنی وہ کال جو ہے اس کی ڈیٹ دے دوں گا۔ اب تو شیخ رشید صاحب بھی چلا اٹھے، آج آپ نے اگر ان کی ویڈیو دیکھی ہے کہ بھائی میں تھک چکا ہوں خدا کے لیے، اب کال دینی ہے تو دے دیں۔ اسی طریقے سے ان کے پارٹی کے لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب اگر آپ نے کال دینی ہے تو اب دے کے فارغ کریں تاکہ جو بھی ہونا ہے وہ ہو جائے۔ مگر اس میں میں آ رہا ہوں اس کی طرف کہ تاخیر کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ اس میں ایک تاخیر تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے ڈیوٹی لگائی تھی پچھلی دفعہ جب وہ لاہور آئے تھے کہ فلاں ڈسٹرکٹ سے 6000 آئیں گے، فلاں سے 6000 آئیں گے، 6000 آئیں گے۔ وہ اکٹھا کرنے میں 2 وجہ سے دقت ہو رہی ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ وہ لوگ جن کو لانا ہے وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ جی ہم کاہے کے لیے جا رہے ہیں؟ اگر ہم نے وہاں جا کے بیٹھ کے جلسہ کر کے واپس آنا پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم نے وہاں دھرنا دینا ہے یا ہم نے وہاں کسی قسم کی سختی برداشت کرنی ہے تو اس کے انتظامات کیا ہیں؟ اچھا، انتظامات کے حوالے سے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ٹوٹلی بلینک ہے۔ وہ جو خان صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ میں نے کیا پلان کر رکھا ہے وہ جب تک بتائیں گے نہیں، ورکر کبھی بھی آنکھیں بند کر کے نہیں نکلتا۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو ہارڈ کور ورکر ہوتا ہے نا اس کے پاس جواز ہونا چاہیے گھروں سے نکل کے جا کے لاٹھیاں کھانے کا، ٹیئر گیس کھانے کا، اور جا کے بیٹھ کے دھرنا دینے کا۔ تو ایک تو وہ لوگ جو ہیں وہ یعنی اس پوزیشن میں نہیں ہے، یہ سوالات پوچھ رہے ہیں کہ ہمیں آپ کس مقصد کے لیے لے جا رہے ہیں اور کیا اہتمام ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ صورتحال دیگر جگہ پر بھی بدل رہی ہے۔ آپ دیکھیے آج چیف منسٹر، پرائم منسٹر صاحب کی اور چیف آف آرمی اسٹاف کی ملاقات ہوئی ہے، اور اس کے بارے میں جو پریس ریلیز یا پریس اعلامیہ جو باہر آیا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے ملک کی اندرونی سیکورٹی صورتحال کا جائزہ لیا اور اس کے حوالے سے غور و غوص کیا۔ مجھے بالکل یقین ہے کہ اس میں یہ جو سو کالڈ حقیقی آزادی مارچ ہے اس کا بھی تذکرہ آیا ہوگا۔ صحیح، ٹھیک ہے، حکومت ڈٹرمنڈ ہے۔ خواجہ آصف نے پریس کانفرنس تو آج پرائم منسٹر صاحب نے کرنی تھی لیکن خواجہ آصف صاحب نے کی، اس میں بھی انہوں نے کھل کے بتا دیا ہے کہ اگر یہ اس طریقے سے آئیں گے تو ان کو اکارڈنگ ٹو دا لا اور اکارڈنگ ٹو دا بک ٹریٹ کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ جو خواجہ آصف صاحب ہے ان سے زیادہ رانا ثناء اللہ صاحب ووکل ہیں۔ انہوں نے تو آئے گا تو اس کو الٹا لٹکائیں گے۔ پھر ان کو سوال کیا گیا کہ جناب آپ کو پتہ نہیں خان صاحب کی اسٹریٹجی کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہمیں تو پتہ ہے کہ وہ کیا کر سکتے ہیں، انہیں یہ نہیں پتہ کہ ہم کیا کریں گے۔ جب ان سے تفصیل پوچھی گئی تو جو تفصیل انہوں نے بتائی ہے بڑی خوفناک ہے۔ انہوں نے کہا جی ایک تو یہ کہ جس دن اعلان کریں گے یہ اس کے بعد ہم ان کو اس جلوس کی قیادت کرنے دیں گے کہ نہیں، یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، خان صاحب نے نہیں کرنا۔ پھر اگر وہ ان کے ساتھ چڑھ کے ٹرک پر یا کنٹینر پر بیٹھ کے آئیں گے تو بھی ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ان کو اجازت دینی ہے اسلام آباد میں آنے کی یا نہیں آنے کی دینی ہے اجازت۔ 2 باتیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ ان کا خیال یہ ہے کہ اس دفعہ عدالت عظمیٰ جو ہے ان کو اس طرح کا ریلیف نہیں دے گی جس طرح پچھلی دفعہ دیا تھا۔ اگر آپ کو یاد ہو تو پچھلی دفعہ باقاعدہ حکم دیا گیا تھا کہ راستے کھول دیے جائیں اور ان کو آنا دیا جائے۔ جب وہ تشریف لائے تو عادت کے عین مطابق خان صاحب جو ہے وہ ہر کیا وہ وعدہ بھول جاتے ہیں، یو ٹرن کے ماسٹر ہیں۔ وہ جب اسلام آباد میں داخل ہو گئے تو پھر انہوں نے کہا اب ہم نے ڈی زون جانا ہے اور بلکہ ریڈ زون جانا ہے۔ اور اس کے بعد پھر کیا ہوا وہ میرے خیال سے ہسٹری بھی ہے اور ساتھ ریکارڈ کے لیے موجود بھی ہے کہ مار پڑی اوبویسلی ورکرز کو، انہوں نے زیادتی کی، انہوں نے درختوں کو آگ لگائی، انہوں نے بلڈنگوں کے شیشے توڑے، تو پھر جو ان کے ساتھ ہوا وہ سامنے ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا بقائی صاحب یہاں پر میں آپ کو روکوں گی، ایک بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے اور مجھے ایک آخری جو آپشن ہے اس کے اوپر بھی ہم نے بات کرنی ہے کہ تیسرا آپشن پھر کیا ہو سکتا ہے اور اس کے پھر آگے سے جو ہیں اب وہ ریئیکشن کیا ہو سکتا ہے یا وہ پاسبل پریکٹیکلی پاسبل ہے یا نہیں ہے۔ اور دوسری چیز مجھے آپ سے یہ جاننی ہے کہ یہ جو ڈیلے کیا جا رہا ہے کیا یہ سوٹ بھی کرتا ہے خان صاحب کو یا نہیں، یا ڈیلے کرنے سے جو ہے وہ اپنے لیے چیزیں جو ہیں وہ مشکل کرتے چلے جا رہے ہیں اور اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں وہ بھی ہم جانیں گے ایک بریک کے بعد۔ ساتھ رہیے۔ بریک کے
کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بخاری صاحب, آپ بریک پر جانے سے پہلے کچھ بات کر رہے تھے تاخیر کی, کہ تاخیری حربے جو ہیں وہ استعمال کیے جا رہے ہیں, اور وجوہات بھی آپ نے بیان کر دی کہ کیوں کیے جا رہے ہیں. لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ ان تاخیری حربوں کی وجہ سے ایونچولی جو نقصان ہے وہ خان صاحب کا یا پی ٹی آئی کا ہو سکتا ہے؟ اور اگر ہو سکتا ہے تو اس کے پیچھے کیا وجوہات ہے؟ کیونکہ آپ کچھ اس طرح کی تبدیلیوں کے اشارے ہمیں دیتے رہتے ہیں, پنجاب حکومت میں تبدیلی کا اشارہ آپ دیتے رہتے ہیں, تو اس طرح کی کچھ چیزیں جو کہ شاید نہیں اگر اور مزید ڈیلے ہو گیا تو سوٹ کریں. دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں, جو میری اپنی اسیسمنٹ ہے, وہ انتظار کر رہے ہیں کہ جو ضمنی الیکشن ہونے ہیں 8 قومی اسمبلی کی نشستوں پر ہونے ہیں, بلکہ 7 ہونے ہیں, اور 3 جو ہیں وہ صوبائی اسمبلی کی. ان میں سے کافی ساری نشستوں پر مسعود خود کھڑے ہوئے ہیں. آپ کو پتہ ہے 5 سے زیادہ شاید 6 سیٹوں پر وہ خود الیکشن لڑ رہے ہیں. تو وہ دیکھنا چاہیں گے کہ ان کی پاپولیرٹی کا گراف جو ہے وہ ان ٹرم آف ووٹ کیسا ہے. اگر تو وہ 6 کی 6 سیٹیں جیت جاتے ہیں تو پھر تو اپوزیشن کی, پھر تو حکومت کی خیر نہیں ہے. تو پھر فوراً لانگ مارچ کا اعلان ہوگا. میرے خیال سے پھر اس کے فوراً بعد وہ اچھا آن سلاٹ جو ہے وہ لانچ کر دیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ پنجاب کی حکومت سے ان کی جو توقعات ہیں وہ پوری ہوتی نظر نہیں آ رہی ہیں. ہم نے کل بھی اپنے پروگرام میں کہا تھا, آج پھر کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر یہ بات گردش کر رہی ہے کہ انہوں نے پرویز الہی صاحب سے کہا تھا کہ مجھے 2 ارب روپے کے فنڈ چاہیے اس لانگ مارچ کے لیے, جس پر انہوں نے یعنی معذرت کی, خوبصورت طریقے سے کی ہوگی, لیکن اس میں بعد میں بہت گالیاں پڑی ان کو. سنا ہے کہ سخت ناراض ہوئے عمران خان صاحب ان کے اوپر. دوسری بات یہ ہے کہ جو ایڈمنسٹریٹو چینجز ہو رہی ہیں پنجاب میں, خاص طور پہ جو ہاشم ڈوگر کا ریزگنیشن ہے, ان کو تو آج انہوں نے آبپاشی کی وزارت دے کے ایک طرف لگا دیا. وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا, آپ یاد سے پوچھیے گا مجھ سے ان کی کیا وجہ تھی, کیوں ان کا استعفیٰ لیا گیا. صحیح ہے, ٹھیک ہے. یہ استعفیٰ انہوں نے دیا نہیں تھا, ان سے لیا گیا تھا. میں اس کو وجہ بتاتا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ عمر سرفراز چیمہ صاحب جو ایوارڈڈ ہیں, جو کہ انہوں نے ایز گورنر پنجاب جو خدمات انجام دی تھی عمران خان صاحب کے لیے, اس کے نتیجے میں ان کو وزارت اطلاعات اور وزارت داخلہ جو ہے, یعنی ہوم منسٹر جس کو ہم کہتے ہیں پنجاب میں, اس کا مشیر بنا دیا گیا ہے ود دا اسٹیٹس آف اے منسٹر. وہ اب کیا پرفارمنس دکھائیں گے وہ تو میرے خیال سے آنے والے دنوں میں ہی دیکھی جائے گی. لیکن یہ جو ایڈمنسٹریٹو چینجز ہو رہی ہیں, اس کی وجہ سے بھی تاخیر جو ہے وہ ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ جب تک عمران خان صاحب کو یہ یقین مکمل نہیں ہو جائے گا کہ میں جب کال دوں گا تو پھر لوگ دھڑا دھڑ نکل آئیں گے, کیونکہ اب ان کا فوکس پنجاب پہ ہے. لیکن اگر اسی اسنا میں حکومت ہی بدل گئی تو پھر کیا ہوگا بخاری صاحب؟ اس کی بھی منظر کشی کیجیے. ہم تو ریکارڈ پر ہیں یہ کہہ کے 1 سے زیادہ مرتبہ کہ پنجاب میں حکومت کی تبدیلی کا تعلق 2 چیزوں سے ہے. ایک, نواز شریف صاحب نہیں آئیں گے واپس پاکستان جب تک یہاں پنجاب میں حکومت ان کی نہیں ہوگی. پہلے کہہ چکے ہیں, کیٹیگوریکلی کہہ چکے ہیں. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ پرویز الہی صاحب کا مستقبل جو ہے اس نے ڈٹرمن ہونا ہے کہ انہوں نے عمران خان کا چیف منسٹر رہنا ہے یا انہوں نے نون لیگ کا چیف منسٹر بننا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ یعنی جو رسا کشی ہے اور کھینچا تانی جو ہے یہ جاری ہے. ہونا یہی ہے ویسے. نون لیگ یہ ڈیسائیڈ کر چکی ہے کہ اپنا کوئی چیف منسٹر وہ نہیں لے کے آئیں گے بس. اب دیکھیے, میرے خیال سے یہ ریئلائزیشن پی ایم ایل این کے رینکس اینڈ فائلز میں ہے کہ اس وقت پنجاب کی حکومت لینا جو ہے نا وہ کوئی بہت زیادہ اچھا فیصلہ اس لیے نہیں ہوگا کہ یہاں گورننس بہت سب زیرو لیول پر ہے, مہنگائی بہت بڑی ہوئی ہے جس کا ابھی کوئی یعنی حل جو ہے وہ ان کے ہاتھ میں نہیں. آپ دیکھ رہے ہیں مرکز میں اتنا بڑا چیلنج انہوں نے ایکسیپٹ کیا ہوا ہے. اسحاق ڈار صاحب واپس آ گئے ہیں, وہ دھڑا دھڑ جا رہے ہیں. اس وقت وہ بیٹھے ہوئے ہیں امریکہ میں, IMF اور ورلڈ بینک سے بات کر رہے ہیں, لیکن ڈالر پھر بڑھنا شروع ہو گیا ہے. آپ یہ دیکھیں نا, یہ جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں یہ بہت میٹر کرتی ہیں. تو اس لیے وہ حکومت لینا نہیں چاہیں گے, اور چاہیں گے کہ اسی طرح کا کوئی ارینجمنٹ ہو جائے ٹل دا نیو الیکشنز. اچھا. ہاشم ڈوگر کی میرا خیال ہے ریزگنیشن کے بارے میں بات کر لینی چاہیے. ایک تو یہ کہ بائی پروفیشن ہی از این آرمی مین, ہی از اے کرنل, ریٹائر ہوئے میں کرنل, اور ان کے رینک ساتھ کے جو لوگ تھے وہ اب جنرل کے عہدوں میں بیٹھے. میں نام لینا نہیں چاہتا ان کے. تو تعلقات تو ہیں, یعنی آپ تعلقات کی بات نہیں ہے. نہیں, میرے خیال سے جب انہیں یہ پتہ چلا کہ صاحب نے اپنا سارا فوکس جو ہے وہ آرمڈ فورسز کی طرف, جس کو وہ اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں, کبھی وہ ان کو کیسے کیسے ناموں سے پکارتے ہیں, میں تو وہ نام بھی دوبارہ نہیں لینا چاہتا, تھوڑا سا کہتے ہیں جسے وہ نیوٹرل کہتے ہیں, اور نیوٹرل کہہ کے پھر جانور کہتے ہیں ان کو. ان کا چونکہ تعلق اسی سیگمنٹ آف سوسائٹی سے ہے, اس لیے اس کمپین کو وہ سپورٹ نہیں کرتے ہیں. اچھا. اس لیے انہوں نے کہا کہ جناب میری تو معذرت آپ قبول کریں. تو پھر استعفیٰ انہوں نے دیا یا ان سے لیا گیا؟ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ چونکہ عمران خان صاحب نے ان سے کہا تھا کہ میرے لانگ مارچ کو کامیاب بنانے کے لیے
آپ کو ہر ضلع سے آدمی نکالنے پڑیں گے. تو اس پر بھی ان کی ریزرویشنز تھی ہاشم ڈوگر صاحب کی. ٹھیک. اب آپ کو دو باتیں سمجھ آ گئی ہیں؟ بالکل آ گئی مجھے. کسی بھی صورت اپنی سیگمنٹ جس سے ان کا تعلق ہے اس کے خلاف کسی کمپین کا حصہ نہیں بننا چاہتے. یہ میں آپ کو بالکل ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا بخاری صاحب، ایک آپشن ہمارا رہ گیا تھا، وہ جن دو آپشن سے ہم نے آغاز کیا تھا ان میں سے ایک آخری آپشن ابھی رہتا ہے، اس کے اوپر بات کرنی ہے. ٹائم کا میں تمہیں چاہوں گی کہ اس کا بھی آپ ذکر کر دیجئے کہ وہ کیا ہو سکتا ہے اور وہ کتنا جو پریکٹیکلی. آخری آپشن میں نے جس طرح پہلے ابتدا میں عرض کیا تھا وہ ہے کہ وہ وہاں جائیں اور زبردستی پینیٹریٹ کرنے کی کوشش کریں ٹو دا ریڈ زون یا ڈی چوک. اچھا. اور وہاں جا کے دھرنا دے دیں جس کی اجازت کسی نے نہیں دینی. رانا ثناء اللہ صاحب تو کہہ ہی چکے ہیں، لیکن جیسے میں نے کہا کہ اب چونکہ اس کا تحفظ اور اس کا ڈیفنس جو ہے وہ فوج کے پاس ہوگا، تو اس لیے میں یہ ایزیوم کرنے کے لیے بھی تیار نہیں کہ پی ٹی آئی کے لوگ وہاں تک پہنچ پائیں گے. اور اگر وہ ڈیسپریٹ کوشش کریں گے عمران خان صاحب کے اکسانے پر تو بہت مار پڑنی ہے. ویسے بخاری صاحب، عمران خان صاحب کو سوٹ کیا کرتے ہیں تینوں آپشنز میں سے سیاسی طور پہ؟ دیکھیے، انہوں نے اپنی انا کی خاطر ان پی ڈی ایم کے لیڈروں سے تو بات چیت نہیں کرنی ہے. ان کا خیال یہ ہے کہ موجودہ چیف آف آرمی سٹاف یا جو بھی نیکسٹ بننے والا ہے یعنی وہ ان کے ساتھ کوئی راستہ نکالیں گے اور اس پورے سیگمنٹ کو سیاست سے چھٹی کرا کے اور پھر آ کے 2/3 میجورٹی کے ساتھ بیٹھیں گے. تو پھر کرکس کیا ہے اس کہانی کا؟ ان کو سوٹ کرتا ہے کہ وہ آئیں، بیٹھیں، دھرنا دیں اور پھر کوئی معاملہ طے کریں؟ اگر خان صاحب مجھ سے پوچھیں تو میں انہیں کہوں گا کہ ہوش کے ناخن لیں. اچھا. سینسیبلی اپوزیشن جو حکومت وقت ہے اس کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کریں. ایک پرامن الیکشن جو ہے جنرل الیکشنز، اس کی طرف بڑھنے کے لیے آپ کو بات چیت کرنی پڑے گی. آپ اگر انگلی اٹھا کے گالی دے کے یہ نتیجہ اخذ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی بھول ہے، یہ نہیں ہوگا. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ جائیں گے تھرڈ آپشن کے لیے ہی، اور اگر جائیں گے تو جیسا میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ جو متعلقہ لوگ ہیں انہوں نے اپنی انٹینشنز بھی ظاہر کر دی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. تو پھر بہت مار پڑے گی. صحیح. ٹھیک ہے. ایک چھوٹا سا یہاں پر بریک لیتے ہیں جی. تین آپشنز جو ہیں بخاری صاحب نے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کر دیں کہ کیا ہو سکتا ہے اگر لانگ مارچ کا اعلان ہو جاتا ہے، تو کون سی وہ تین چیزیں ہیں جو کہ زیر غور ہو سکتی ہیں. ایک چھوٹا سا ہم بریک لیں گے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کرنی ہے ملتان نشتر اسپتال سے. کچھ ویڈیوز ہمارے سامنے آ رہی ہیں اور لاشوں کی بہت بری حالت میں وہ ویڈیوز ہیں. کیوں ہوا یہ تمام، نیگلیجنس کیوں ہوئی ہے، کس کی ذمہ داری بنتی ہے، اس پر بات کریں گے. ایک بریک کے بعد ساتھ رہیں گے. ویلکم بیک جی. نشتر اسپتال ملتان میں انسانی لاشوں کی بے حرمتی کا یہ معاملہ ہے جس کے حوالے سے انکوائری جو ہے وہ شروع کرائی جا چکی ہے. آخر کیا وجوہات تھیں کہ اسپتال کی چھت پر اس طریقے سے گلنے سڑنے کے لیے انسانی لاشوں کو جو ہے وہ چھوڑ دیا گیا؟ اسپتال کی کتنی ذمہ داری ہے؟ بائی دا بک اگر چلا جائے تو کس کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے؟ پولیس کتنی ذمہ دار ہے؟ اسپتال انتظامیہ کتنی ذمہ دار ہے؟ اس کے اوپر جو ہے وہ آج ہم بات کریں گے. بخاری صاحب، بڑی ہی دلخراش قسم کے مناظر ہیں جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر اور مین اسٹریم میڈیا کے اوپر سرکولیٹ کر رہے ہیں، اور بڑی ہی وہ دلخراش قسم کی اگر میں کہوں کہ وہ ویڈیو ہے کہ انسانی میتوں یا لاشوں کے ساتھ اتنی بے حرمتی کا یہ تمام معاملہ. ذمہ داری کس کی بنتی ہے؟ ابھی اس کا تعین جو ہے وہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. میرے خیال سے اس کو یہاں سے شروع کرنے کے بجائے تھوڑا سا اس کی ڈیٹیل اپنے ناظرین کے ساتھ ہم شیئر کر لیتے ہیں. یہ جو لاوارث لاشیں ہوتی ہیں جن کا آگا پیچھا کوئی پتہ وتہ نہیں ملتا، یہ پولیس والوں کے لیے، یعنی پولیس کا جو ایس ایچ او ہے جہاں یہ لاش اس طرح کی ملتی ہے، اس کے لیے یہ عذاب جاں ہے. اچھا. اس نے پہلے باڈی کو ریکور کرنا ہے، پھر اس نے باڈی کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیجنا ہے، پھر اس نے اس کے بعد اس کی تدفین کرنی ہے، اس کے بعد اس نے اس کے لواحقین کو ڈھونڈنا ہے، پھر اس کے بعد اس نے مقدمہ درج کرنا ہے. تو یہ ایسا عذاب ہے جو کسی ایس ایچ او کے گلے پڑ جائے تو جلدی سے اترتا نہیں ہے. اچھا. اکثر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ لاش جو ہے وہ اپنے علاقے سے دوسرے کے علاقے میں پھینک دی جاتی ہے. بے پناہ واقعے ہیں ایسے، یہ بھی ہوتا ہے. جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ پروسیس کیا ہے، یہ لاشیں ہسپتالوں تک پہنچتی کیسے ہیں. جب ایک لاش کا کوئی وارث نہیں آتا ہے تو یہ تمام معاشروں میں، ایڈوانس سول سب جگہ، یہ لاشیں پھر ہاسپٹلز کے حوالے کر دی جاتی ہیں، اور خاص طور سے جو ٹیچنگ ہاسپٹلز ہوتے ہیں. اچھا. جہاں میڈیکل کے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ اپنے فائنل ایئرس کی اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں، جہاں انہوں نے آپریشن کرنے ہیں، جہاں انہوں نے ایکسپیریمنٹ کرنے ہیں، تو یہ لاشیں ان کو دے دی جاتی ہیں. اور اس کا بھی پروسیجر یہ ہے کہ آپ اس کا استعمال کرنے کے بعد پھر اس کی باقاعدہ تدفین کریں.
اور تدفین کرنے کے بعد بھی ایک آگے کا مرحلہ ہے کہ پھر کچھ عرصے کے بعد آپ ان کی قبریں کھود کے اس میں سے ہڈیاں نکال سکتے ہیں تاکہ وہ بھی ایکسپیریمنٹ کے لیے کام آئیں. اچھا. مگر جو روح فرسا مناظر جس کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں یہ نہ کسی اسلامی معاشرے میں ممکن ہے، نہ کسی مہذب معاشرے میں ممکن ہے، نہ کسی ماڈرن معاشرے میں ممکن ہے. لاشوں کی تضحیک ناقابل معافی جرم ہے. میرا خیال ہے اس کی کوئی معافی دی جا ہی نہیں سکتی. اور تیسری بات اس کا ایک آسپیکٹ یہ ہے کہ جب لاشیں ہسپتالوں کے سپرد ہو جاتی ہیں تو یہ ان کا کام ہے کہ اپنے تمام تر مقاصد حاصل کرنے کے بعد ان لاشوں کی باقاعدہ تدفین کی جائے. یہ لاشیں سڑنے کا جو مناظر ہم نے دیکھے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے اس کو، جو اس کے ذمہ دار ہیں ان کو بھی اور جو دیکھ رہے ہیں ان کو بھی، یہ انسانیت کی اس سے بڑی تذلیل اور اس سے بڑی توہین نہیں ہو سکتی. میرے خیال سے ہسپتال کی انتظامیہ سے لے کے اور پولیس کے اس ایس ایچ او تک جس نے وہ لاش سپرد کی تھی، سبھی ذمہ دار ہیں اس بے حرمتی کے. اس بے حرمتی کی کوئی اجازت کوئی معاشرہ نہیں دے سکتا. اچھا بخاری صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسپتال کی انتظامیوں سے کافی حد تک ڈیفینڈ کرنے کی کوشش تو کر رہی ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس طریقے سے ڈیفینڈ کر پائیں گے، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کپڑوں سمیت وہ لاشیں جو ہیں وہ پڑی ہوئی ہیں. تعفن اٹھ رہا ہے اسپتال کی چھت کے اوپر ہی، وہ تعفن زدہ لاشیں شاید کچھ مزید بیماریاں پھیلانے کا باعث بھی بن رہی ہوں گی، شاید نہیں. یقینی طور پہ یہ لاشوں کو اس طرح کھلا چھوڑ دینا یہ اس علاقے کے لیے بھی خطرناک ہے، اور اس پریمیسز کے لیے جہاں وہ اسٹوڈنٹس ریسرچ کر رہے ہیں، جہاں وہ اسٹوڈنٹ پڑھ رہے ہیں، جہاں اس ہسپتال میں دیگر مریض آتے ہیں، ان سب کے لیے یہ ایک خوفناک عذاب ہے. اور مجھے حیرت یہ ہے کہ یہ اتنی دیر سے لاشیں اوپر گل سڑ رہی تھی، اس کا تعفن کیوں نہیں پھیلا، اس کو کسی نے پہلے کیوں نہیں دیکھا. یہ کمرہ بھرا ہوا ہے لاشوں سے اور ان کے اوریجنل کپڑوں سمیت، کسی کی تدفین بھی نہیں ہے، کسی کپڑوں سمیت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا پوسٹ مارٹم بھی نہیں ہوا، کیونکہ پوسٹ مارٹم کے بعد تو پھر وہ اسے کپڑے میں لپیٹ دی جاتی ہے نا لاش اور سی دیا جاتا ہے اس کو. وہ اپنے لاشوں میں گل سڑ رہی ہیں. اگر تو آبجیکٹو یہ تھا کہ ان کا گوشت ووشت سارا ختم ہو جائے گا اور ہڈیاں جو ہمیں میسر آ جائیں گی، یہ بھی میرے خیال سے ناقابل معافی جرم ہے. اس کی بھی کوئی معاشرہ اجازت نہیں دیتا ہے. میرے خیال سے جو بھی اس کا ذمہ دار ہے، چاہے وہ ہسپتال انتظامیہ ہے یا جس نے بھی یہ فیصلہ کیا کہ ان کو اوپر والے کمرے میں جہاں پر فریزر بھی نہیں چل رہا آپ کا، ان لاشوں کو چھوڑا اور ان کی بے حرمتی کی ہے، ان کو آپ کو مثالی سزا دینی چاہیے تاکہ آئندہ ایسا نہ ہو. صحیح، بالکل. ہم نے دیکھا کہ تحقیقات کے لیے 3 رکنی کمیٹی جو ہے وہ قائم کر دی گئی. آئی ہوپ کہ اس کمیٹی میں سے کچھ نکلے اور پھر جو اس کے ذمہ داران کو سزا بھی دی جائے. ڈینگی پہ بات کرنی ہے جی. ڈینگی پہ بات کرنے سے پہلے میں ایک آخری بات عرض کر دوں کہ یہ جو 3 رکنی کمیٹی بنی ہے یہ اسی ہسپتال کی انتظامیہ کی ہے. اس میں سے کچھ نہیں نکلے. یہ تو ہمارے ہاں نارمل یہ ہمارے ہاں ایک ایکسرسائز ہے. یہ صرف ایکسرسائز کی خاطر نہیں کرنا چاہیے. انڈیپینڈنٹ لوگوں کو انکوائری سونپنی چاہیے، یا جو بھی یہ انکوائری کرے اس کو پھر اسکروٹنائز کرنا چاہیے. اس کی ذمہ داروں کو اگر جانے دیا گیا تو پھر انسانی لاشوں کی بے حرمتی مسلسل ہوتی رہے گی. صحیح. اچھا بخاری صاحب، ڈینگی بڑا اہم مسئلہ بنا ہوا ہے، اور میرا نہیں خیال کہ یہاں پر کوئی ایک ایسا گھر ہوگا جس میں ایک ڈینگی کا مریض نہ ہو. مچھر جو ہے وہ دندناتے پھر رہے ہیں، میں تو اسی طرح سے کہوں گی، لیکن کوئی ہوش نہیں ہے انتظامیہ کو. سپریز کرنے کے لیے آپ پہنچ رہی ہیں ٹیمیں، جب مچھر جو ہے وہ پورا ادھم جو ہے وہ مچا چکے ہیں. جب ڈینگی کا سیزن ختم ہونے والا ہے، سردی جو ہے وہ آنے والی ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ سردی جب آتی ہے پھر تو مچھر خود ہی جو ہے وہ مر جاتا ہے. تو اب ٹیمیں جو ہے وہ پہنچ رہی ہیں. آپ کو اور ہمیں بالکل اچھی طرح سے یاد ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب نے کس خوبصورتی کے ساتھ اس کے اوپر قابو پایا تھا، اور ایک سیٹ پیٹرن جو ہے وہ بن گیا تھا، ایک پیٹرن موجود تھا. ہم اس کو بھی فالو نہیں کر پایا، اور پھر اس کے اوپر یہ کہ ہم صحیح معلومات لوگوں تک نہیں پہنچا رہے. 70 سے 80% کیسز جو ہیں وہ ہیں ڈینگی کے، لیکن کچھ میرے لیے بھی چھوڑ دیں، لیکن رپورٹ جو 5% ہو رہے ہیں. تو میں اس پہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ کتنا بڑا کرائم ہے. ساری باتیں آپ کی ٹھیک ہیں، اور یہ سب سے زیادہ تکلیف دہ بات یہ ہے کہ ایک ماڈل جب موجود ہو کہ جس کو پوری دنیا کے متعلقہ اداروں نے سراہا ہو اور اس کو ایک ماڈل قرار دیا ہو، اگر آپ اس کو فالو بھی نہیں کر سکتے تو پھر آپ کی عقل کا ماتم کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے. 2-3 باتیں. ایک تو یہ ہے کہ سب کو پتہ ہے ڈینگی کا موسم کب شروع ہوتا ہے. یہ مارچ میں شروع ہوتا ہے اور اپریل مئی اور جون میں اپنے عروج پر ہوتا ہے. نومبر میں چونکہ موسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے، یہ جو لاروا ہے اس کا وہ 17 ڈگری سینٹی گریڈ سے نیچے اگر ٹمپریچر ہو تو یہ سروائیو ہی نہیں کر سکتا. یہ باقاعدہ طے شدہ ریسرچ بات ہے. شہباز شریف صاحب کی اگر تو جو ان کے ساتھ ویسے مخاصمت ہے اس کی وجہ سے ان کے ماڈل کو فالو نہیں کیا گیا تو یہ میرے خیال سے ناقابل معافی جرم ہے.
کیونکہ اس کا تعلق انسانی زندگیوں سے ہے. آپ نے دیکھا اس کے اندر بھی جو ہلاکتیں ہیں وہ کم نہیں ہیں. تو ایک تو یہ جو اسٹیگنٹ واٹر ہوتا ہے نا، جو برسات کا موسم جب گزرتا ہے اور پانی کھڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے جوہڑوں میں، تالابوں میں، سڑکوں پر، سڑکوں کی سائڈس پر، اس کے اندر اگر آپ سپرے نہیں کریں گے، آپ کو یاد ہوگا جب یہ ڈینگی پہلی دفعہ یہاں آیا تھا تو کس طرح وہ سپرے کرنے والی ٹیمیں ہر علاقے، ہر گلی، ہر محلے میں آپ کو ملتی تھی. اس قسم کی کوئی کارروائی نہیں ہوئی ہے. آگے یہ ہوتا تھا کہ اگر آپ کال کرتے تھے تو ٹیم آدھے گھنٹے میں آپ کے گھر پہنچ جاتی تھی. اس دفعہ کسی نے کسی کال کو رسپونڈ ہی نہیں کیا، میں اس کا گواہ ہوں. 2 بات. تیسری بات یہ ہے کہ ہاسپٹلس کے اندر اس کے لیے باقاعدہ اہتمام کیا جاتا ہے. مجھے یاد ہے ہر صبح 7 بجے پوری بیوروکریسی کو لے کے جناب شہباز شریف صاحب یا ماڈل ٹاؤن کے دفتر میں اور یا 80 شاہراہ قائد اعظم بیٹھے ہوتے تھے کہ بتائیں مجھے کیا پروگریس ہے، کیا ہم نے جو اقدامات کیے ہیں اس کا کوئی ایفیکٹ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے. اور جس کو کہتے ہیں نا 24 گھنٹے ہی کیپٹ دا بیوروکریسی آن دا ٹوز unless they control dengue. جب ایک اتنا خوبصورت ماڈل آپ کے پاس موجود تھا، اگر آپ ٹائم سے آنکھیں، آپ کو اقتدار کی پڑی ہوئی ہے، آپ نے یا لانگ مارچ کرنے ہیں یا آپ نے دھرنے دینے ہیں، گورنر سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے، بندہ بزدار جیسا آپ نے جو شریف آدمی تھا، پنجاب جیسے صوبے کو ہینڈل کرنے کی نہ اس کی شرست تھی نہ اس کو ایکسپیرینس تھا. تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک کرمنل ایکٹ ہے کہ جنہوں نے اس بنے بنائے ماڈل کو فالو نہیں کیا ہے، جس نے ہاسپٹلز میں اسپیشل وارڈز نہیں بنائے ہیں. شہباز شریف نے تو موبائل ہاسپٹلز 100 بیڈ کے موبائل ہاسپٹل جو ہیں وہ انہوں نے بنائے تھے. تو یہ بہت بدقسمتی کی بات ہے کہ یو ہیو اے ماڈل اینڈ یو اسٹل کانٹ فالو اٹ. صحیح. بہت شکریہ جی بخاری صاحب. آج کے شو سے فی الحال اتنا ہی. انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. خیال رکھیے اپنا. اللہ حافظ.